सिविल सर्विसेज की दुनिया के एक मुमताज़ सितारे हैं मिस्टर तारिक दुनियो, ऑल द वे फ्रॉम कराची। नॉर्थ के स्टूडेंट्स की खुशकिस्मती है, इनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद हो गई है। एफबीआर के हेड ऑफिस में ये चीफ लीगल एंड एचआर के तौर पे अब काम करेंगे। मनाबी बिजनेस स्कूल का इंतखाब किया इन्होंने कि ये ऑन कैंपस आके स्टूडेंट्स को टैक्स कैफ लेवल पे और सीफैप लेवल पे और भी मल्टीपल कोर्सेज इंशाल्लाह ऑन साइट करवा सकें। 12 पेपर होते हैं, उसका कोई सिलेबस नहीं होता। अच्छा। वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। बदनाम जमाना डिपार्टमेंट वो आपने ज्वाइन किया। लोग पुलिस की तरफ जाते हैं, ठीक है, सिंध में खास तौर पे ट्रेडिशन भी है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वो जाके झंडे वाली गाड़ी में हमने सारे जो रेड़े लगे हुए हैं वो लट देने हैं फल और सब्जी के। आपने टैक्स डिपार्टमेंट चूज किया, क्या वजह थी कि आपने ये डिपार्टमेंट चूज किया? मैं हमेशा ये बच्चों को भी कहता हूँ कि टैक्स की नॉलेज भूखा मरना कभी नहीं देगी, क्योंकि ये नॉलेज नहीं है, वर्क है। और उसके बाद अगले 2 साल में इतना कमा लूंगा कि आप 6 महीने यूरोप में होंगे, 6 महीने पाकिस्तान में होंगे। आपकी मर्जी से पैसा इरेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि वाकई इतना पैसा है एडवाइजरी में। सही। आपके बारे में तो मैंने ये भी सुना कि आप मुर्शिद कहते हैं भाभी को। ये आपको किसने बताया है? अस्सलामुअलैकुम। मनाबी एकोस की एक और पॉडकास्ट में आपका खुश आमदीद। हमारी खुशकिस्मती है कि कराची से सीए की दुनिया के एक मुमताज़ सितारे, हम उनको सीए की दुनिया में ज़बरदस्ती खींच कर ले आए हैं। वैसे तो वो सिविल सर्विसेज की दुनिया के एक मुमताज़ सितारे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर तारिक दुनियो, ऑल द वे फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। और ना सिर्फ सीएसएस ऑफिसर हैं और सीए के एक बहुत मशहूर टीचर भी हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से पसंद किए जाते हैं। और जब वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं तो हमने उनका नाम रख दिया है द टैक्स मोनार्क। और आई थिंक वो उनकी पर्सनालिटी पे और उनकी जो ओवरऑल प्रोफाइल है उसके ऊपर बहुत सूट करता है। सीएसएस ऑफिसर होने की वजह से पिछले 22 साल से ये पाकिस्तान की खिदमत टैक्स के शोबे में सरअंजाम पाकिस्तान में खिदमत दे रहे हैं। और उसमें से 22 साल में से मोर देन हाफ ऑफ द टाइम ही वर्कड एज अ टैक्स कमिश्नर। करंटली नॉर्थ के स्टूडेंट्स की खुशकिस्मती है कि ये इनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद हो गई है। एफबीआर के हेड ऑफिस में ये चीफ लीगल एंड एचआर के तौर पे अब काम करेंगे। और मनाबी बिजनेस स्कूल का इंतखाब किया इन्होंने कि ये ऑन कैंपस आके स्टूडेंट्स को टैक्स कैफ लेवल पे और सीफैप लेवल पे और भी मल्टीपल कोर्सेज इंशाल्लाह ऑन साइट करवा सकें। सो अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट ज्वाइन करने का। वालेकुम सलाम मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और मेरी खुशकिस्मती है कि आपके साथ बैठा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच। लाड़काना शहर से आपका ताल्लुक़ जी। सिंध के सूबे के बारे में एक इम्प्रेशन यही समझा जाता है कि वहाँ ज़ाहिर है कि तालीम उस तरह से नहीं है। तो आपने पाकिस्तान की वो क्रीम क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट की कि जिस वक्त और कोई ऑप्शंस भी नहीं होते थे, जिस वक्त आपके पास ये ऑनलाइन भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, जिस वक्त लोगों को शायद इतना मालूम भी नहीं होता था कि किस तरह से मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी की जा सकती है। तो हाउ डिड यू रीच देयर एंड व्हाई डिड यू गो देयर एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? मैडम, ये वो कहानी स्टार्ट होती है जब मैं क्लास 9th में था और एक टीचर ने फॉर द फर्स्ट टाइम सीएसएस को मेंशन किया। एक्चुअली वो क्लास को जलील कर रहा था कि भाई आप लोग पढ़ाई नहीं करते, जाएं ज़रा लाइब्रेरी में देखें कितनी लोग मेहनत करते हैं, सीएसएस के लिए जगह नहीं मिलती, नीचे बैठ जाते हैं, तुम लोग नालायक हो। दिस इज़ द टाइम, पता नहीं कहाँ से ये चीज़ दिमाग में बैठ गई कि अगर सीएसएस मुश्किल है तो मैं यही करूँगा। एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। मगर देन उस जर्नी में जब आगे बढ़े तो एहसास हुआ कि इट्स अ वंडरफुल जर्नी, बिकॉज इसमें जो सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आप एक सिविल सर्विस ज्वाइन करते हो विच इज़ प्रेस्टिजियस, ऑब्वियसली बिकमिंग अ सीएसएस ऑफिसर एक ड्रीम होता है, बट जो मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज था वो ये था कि सीएसएस की जर्नी में जो सीखने को मिला, आपके पास 12 पेपर होते हैं, उसका कोई सिलेबस नहीं होता। अच्छा। वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, नो लिमिट्स। वो जैसे कुश्ती होती है ना कि जो आए हाथ में मारो। हाँ। तो ऐसे एग्जामिनर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई किया था। अच्छा। और इसमें तो तारिक साहब लोगों को बहुत जिंदगियां गुजर जाती हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते रहते हैं और उसके बाद वो पास करते हैं। और आप किस उम्र में आपने ये कर लिया? सीएसएस के लिए कम से कम एज लिमिट 21 होनी चाहिए, मेरा 21 का अटेम्प्ट था।
اچھا آپ نے 21 ایئرس فرسٹ اٹیمپٹ پاس کیا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایکچولی وہ جو بچپن میں ایک ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے نا, آپ کو جو تربیت ملتی ہے, تو مجھے ہمیشہ اپنا اوپینین بنانے کی اجازت دی گئی تھی. آئی واز ایبل کہ میں اپنے بارے میں سوچ سکوں, اپنے فیصلے کر سکوں. تو جب آپ خود سوچتے ہو تو ایز اے رزلٹ آپ کا پاور آف انالیسس بہتر ہو جاتا ہے. تو میں جب سی ایس ایس کے لیے فرسٹ ٹائم لائبریری گیا کہ اوکے میں نے بھی سی ایس ایس کرنا ہے, تو وہاں پہ کچھ مشہور سینئرس ہوا کرتے تھے, 10-12 جو سینئرس ہوتے ہیں. تو جب میں نے ان کا اسٹڈی کرنے کا پیٹرن دیکھا تو مجھے لگا کہ ان سے گائیڈنس نہیں, ان کو گائیڈنس کی ضرورت تھی انفارچونیٹلی. کیونکہ جو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے میں چیز کو سمجھتا ہوں, اور اس کے لیے چاہے کتنی ہی محنت نہیں کرنی پڑے میں رٹا نہیں لگاتا. میری ایک نا بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تو میں یاد نہیں کر سکتا. تو آپ بے شک مجھے کوئی 500 صفحے کی کتاب دیتے ہیں, 5000 صفحے کی کتاب دیتے ہیں, میں سمجھ لوں گا, یاد کر لوں گا. تو ایز اے رزلٹ خود ہی سی ایس ایس کے لیے تیاری کرنی پڑی. نو کوچنگ, نو گائیڈنس, آن یور اون. مگر یہ میں اس میں اپنی میری کوئی اس میں کوئی کرامت نہیں ہے, میری اس میں کوئی کوشش نہیں ہے. ماں باپ کی دعائیں, یہ بس ماں کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے اتنی عزت بخشی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا میں سمجھتی ہوں کہ میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہنا چاہوں گی جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا کرم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ماں باپ کی دعائیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن ایک چیز ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کا شاید ٹیلنٹڈ ہونا اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا اس کا ہارڈ ورکنگ ہونا ضروری ہے. میری زندگی میں سب سے بڑا فلیکس یہی ہے کہ میں بہت انٹیلیجنٹ نہیں ہوں, میں بس ہارڈ ورکنگ ہوں. میں ایک چیز کے پیچھے لگ جاتی ہوں, اور مجھے پھر ایسا لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی دعائیں, لوگوں کی دعائیں, ماں باپ کی دعائیں, اللہ کا کرم, اللہ کی رحمت, وہ سب تو ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا قدم اس نے اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا. جی لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا. اللہ کی بھی سنت ہے. ایگزیکٹلی. سو اللہ تعالیٰ کسی کے بھی ساتھ ایسے زیادتی نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیکھتے ہی ہیں. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے, ورنہ تو سبھی کو معاف کر دیتے اور سبھی کو بھیج دیتے, دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ہم ایفرٹ کرتے رہیں. ماننا ہے نہ ماننا بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اچھا تو آپ نے بتایا کہ آپ نے سیلف اسٹڈی کی بیسس کے اوپر سی ایس ایس مکمل کیا, اس کے بعد آپ نے بدنام زمانہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ نے جوائن کیا. لوگ پولیس کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سندھ میں خاص طور پہ ٹریڈیشن بھی ہے, یا پھر ایڈمنسٹریٹو وہ جا کے جھنڈے والی گاڑی میں ہم نے سارے جو ریڑے لگے ہوئے ہیں وہ الٹ دینے ہیں پھل اور سبزی کے. آپ نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ چوز کیا, کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ ڈپارٹمنٹ چوز کیا؟ میڈم نارملی سی ایس ایس میں ایک پیٹرن ہوتا ہے نا کہ نمبر 1 ٹاپ پہ آپ یا تو فورن سروس رکھیں گے, یا تو پولیس سروس رکھیں گے, یا پی ایس رکھیں گے. تو میرا بھی کوئی کسی قسم کا خواب ہوا کرتا تھا فورن سروس کے لیے. صحیح ہے. بٹ جب ریٹن ایگزام پاس ہو گیا اور انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو فائنل اس وقت آپ سے سلیکشن پوچھی جاتی ہے, پریفرنس پوچھی جاتی ہے. تو اس وقت مجھے کسی سینئر نے کہا کہ آپ کے لیے فورن سروس سیوٹیبل نہیں دکھ رہا. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ مشورے لے رہے تھے سینئر سے. صحیح ہے. اس نے کہا کہ تمہاری گفتگو میں ہر دوسری چوتھی لائن پہ ماں کا ذکر ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ تم کوئی ماں کے ساتھ بڑے اٹیچ ہو. میں نے یہ تو بالکل صحیح ہے, ہر بچہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اگر آپ فورن سروس میں چلے گئے جو جا سکتے ہو, مطلب تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے, بہت اچھا افسر بنو گے, مگر پھر تم اپنی فیملی سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ گے. تو میں نے کہا نہیں, یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دین آئی سوئچڈ ٹورڈس جو نارمل روٹین ہوتی ہے. میں لوکیٹ ہو گیا انڈین ریونیو سروس میں, ایف پی آر کے اندر, جس کو انکم ٹیکس گروپ کہا جاتا تھا. اب لوگ شاید میں بھی یہ بات بدنام زمانہ اور یہ چیزیں بول سکتے ہیں, مگر میری خوش قسمتی ہے میڈم کہ میں ایف بی آر میں آ گیا. اچھا, ہاں میری خوش قسمتی ہے. اگر فرسٹ اٹیمپٹ یا پاکستان کی میری خوش قسمتی ہے کہ آپ آ گئے. میری خوش قسمتی اس لیے ہے کہ جتنا انٹلیکچوئل ورک اس ڈپارٹمنٹ میں نے کیا ہے, یا جو چانس دیتا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں دیتا. دیٹ از وائی تھوڑے سے ٹائم میں مجھے ریئلائز ہو گیا کہ میرے لیے یہ ڈپارٹمنٹ بالکل سوٹیبل ہے. تو میں ری اپیئر ہو کے پولیس سروس کے لیے, پی اے ایس کے لیے نہیں گیا. اور 22 ایئرس ڈاؤن دا لائن میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا یہ سب سے اچھا ڈیسیژن تھا. شروع کے سالوں میں جب سی ایس ایس کا رزلٹ آتا تھا, ہم سے جونیئر ہوتے تھے, تو مجھے لگتا تھا کہ شاید مجھے ری اپیئر ہونا چاہیے.
کیونکہ جی آپ کے پاس جو باقی سروسز ہیں اس کے لیے آپشن موجود تھا, مگر اس کے بعد دین آئی ریئلائز نو. آپ ریزن یہ ہے میڈم کہ انکم ٹیکس سروس کے اندر یہ جو ٹیکس کا ورک ہم کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا مزہ جو جس کو ڈوپامین ایفیکٹ کہے نا آپ, کہ جی مجھے کب ملتا ہے, میں جب بڑا خوش ہوتا ہوں جب کسی بھی اسائنمنٹ پہ جو ورک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹلیکچوئل پیپر ایگزامینیشن کرنا, جیسے ایک اکاؤنٹنٹ کرتا ہے, آڈیٹر کرتا ہے. آپ کا انالیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے. پاور آف انالیسس اور بہتر ہوا, جس میں ہوا یہ کہ جب چیزوں کو آپ ایگزامن کرتے ہو ایک ایک فٹ اسٹیپ سے آپ واپس جاتے ہو, اب اس چیز کا کوئی کام نہیں ہے. سیکنڈلی ڈپارٹمنٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے لیے بہت بہترین ہے کیونکہ اب آؤٹ سائڈر کو مجھے نہیں پتا, بٹ ایز انسائڈر میں سمجھتا ہوں سم آف دا بیسٹ پیپل جو مجھے ملے ہیں زندگی میں وہ اسی ڈپارٹمنٹ میں ملے. ونڈرفل پیپل, ویری کائنڈ, ویری نائس. مگر نہ صرف یہ بلکہ کام کے حوالے سے جو سیکھا ان سے, کسی کے ساتھ 6 مہینے رہے مگر وہ چیزیں سیکھیں جو کہ 6 سال کے برابر تھی. کہیں پہ 1 سال رکے کیونکہ وہ اپنی نالج کو پاس آن کرتے ہیں, اپنے اسکل کو پاس آن کرتے ہیں. اچھا, ایز اے ریزلٹ اگر میں نے زندگی میں کچھ اچیو کیا آج تو اس میں اکیڈمی میں جس ٹیچر نے پڑھایا وہاں سے لے کے, بلکہ میں تو اپنے آپ کو ایک ہمارے جو استاد تھے اکیڈمی میں ان کے نام میں حامد آتا ہے. اچھا, تو میں اپنے آپ کو مکتبہ حامدیہ کا ایک چھوٹا سا مرید سمجھتا ہوں. آج تک اس مریدی میں چلے آ رہے ہیں, سیکھتے رہیں, کیونکہ یہ وہ کام ہمارا جیسے فیلڈ کا کام تو ہوتا ہے بٹ ہمارا زیادہ تر انٹلیکچوئل ورک ہے, اور اس انٹلیکچوئل ورک کو ہی میں انجوائے کرتا ہوں. صحیح. تو ایز اے ریزلٹ میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے تو بلیسنگ تھی. نئی جنریشن اس وقت اوبیسلی اپنی اپنی پریفرنس رکھتی ہے, مگر اگر ٹائم واپس چلا جائے اور مجھے دوبارہ آپشن ملے میں اسی میں آؤں گا. اچھا, 2 ڈیسیشنس لوگ شاید نہ ریگریٹ کرتے ہیں زندگی کے, ایک شادی کا اور ایک نوکری کا. اللہ کا شکر ہے یہ وہ ڈیسیشن تھے. بلکہ میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی دنیا کے سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اتنی کوئی بڑی کمیونٹی نہیں ہے. تو خاص طور پہ میں بڑا شکر گزار ہوں شریف تابانی صاحب کا. انہوں نے مجھے چانس دیا تھا پڑھانے کا. کراچی میں جو ساری دنیا ان کو جانتی ہے, کہ اپنے بھی رہے. تو سر کے پاس جب میں شادی کا کارڈ دینے گیا تھا, جب میری شادی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ذکر کیا تھا کہ طارق آل دا بیسٹ. جیسے دعائیں دیتے ہیں بڑے, تو بڑے بھائی کی طرح انہوں نے دعائیں بھی دی اور کہا کہ یار طارق میں اس بارے میں بڑا لکی ہوں کہ میری وائف ہمیشہ میری سپورٹیو رہی ہے. تو انہوں نے بڑی باجی کی تعریف کی. تو وقت کے ساتھ جب انسان ہے آگے جاتا ہے تو وہ آج میں بھی اگر کوئی جونیئر آئے گا تو اس کو وہی بات کروں گا جو تابانی صاحب نے کہی کہ الحمدللہ یہ 2 ڈیسیشنس اللہ نے, ایسے ڈیسیشن تو نہیں کہیں گے یہ تو آپ, میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک کرم نوازی ہوتی ہے. میں دونوں میں خوش ہوں الحمدللہ. آئی ریئلی ہوپ بھابھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں, اور میرا ہمیشہ یہی ایک جو ہے نا وہ میرا ایک کوشش میری یہی ہوتی ہے, جب بھی کبھی میرے پاس گیسٹ میں پوڈ کاسٹ کے کوئی بھی میرڈ لوگ آئیں تو آئی آلویز آسک دیم اباؤٹ دیئر اسپاؤز, تاکہ آئی تھنک جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ بیکاز وی آر لیونگ ود دیم. ماشاء اللہ آپ کی شادی کو بھی آئی تھنک 12-13 سال کتنے ہو چکے ہوں گے, مور دین 13 ایئرس. تو وہ آہستہ آہستہ آپ شادی میں جب رہتے ہیں تو آپ کو اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے, اتنا ہم ایک دوسرے کو گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کرنا اوور دا ایئرس بند کر دیتے ہیں. تو جب کبھی ایسے اسکرین پہ آ کے موقع ملتا ہے تو میں ضرور کہہ رہی ہوتی ہوں لوگوں سے کہ آپ جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی بات کہیں. بلکہ آپ کے بارے میں تو میں نے یہ بھی سنا کہ آپ مرشد کہتے ہیں بھابھی کو. یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ مجھے سر میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہی ہوتی ہوں نا پوڈ کاسٹ سے پہلے, تو مجھے پتہ لگا کہ آپ مرشد کہتے ہیں. اور بس مرشد کہتے نہیں, مرشد ہیں. اچھا, مرشد مانتے ہیں. جی, کیا بات. جی بالکل بالکل. کیا وجہ ہے؟ ایکچولی دیکھیں بات یہ ہے کہ زندگی میں جو آپ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں, ہر کسی کے چیلنج ہوتے ہیں. میرے لیے سب سے بڑا چیلنج جب FBR کی جاب جوائن کی, ہر قسم کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. تو وہ ایک ماں باپ نے جب بچپن سے لے کے ایک اندر کا مولوی جگا دیا نا, کہ جو حلال اور حرام کی ایک لائن کھینچ دی کہ بیٹا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو چند چیزیں ایسی ہیں جو میری والدہ کی مجھے کبھی نہیں بھولتی. اس میں سے یہ بھی تھا کہ بیٹا کبھی حرام کی طرف نہیں جانا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں افسر نہیں تھا. اچھا, افسر بننے کے بعد تو اوبیسلی بات ہے وہ ہمیں اس پہ ہمیشہ گائیڈ کرتی رہی. اب بات یہ ہے کہ جو یہ سلسلہ ہے, جو یہ لائن ہے, یہ بڑی مشکل ہے. ہاں, اس میں آپ کنسسٹنسی سے رہیں, اور یہ پاسبل نہیں ہے آپ کو مرشد کے بغیر, مرشد کی سپورٹ کے بغیر. تو میری وائف نے چونکہ اس پہ بڑی صبر کیا, صبر سپورٹ کی ہے, تو اس کا احسان ہے یہ میرا.
میں پبلکلی بول رہا ہوں. صحیح. لوگ اپنی بیویوں کی برائیاں کرتے ہیں, ہر بیوی کی برائی بنتی بھی ہے, ہونی بھی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. مگر بات یہ ہے کہ چند چیزوں میں انسان جب دیکھتا ہے لوکنگ بیک, میں دو چیزوں کو دیکھتا ہوں. ایک تو میں اس کو دیکھتا ہوں نمبر 1 کہ جی جس چیز پہ اس کا احسان ہے کہ اس میں اس نے سپورٹ کیا, یعنی انہوں نے آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کبھی نہیں کی, کوئی بہت لگژری بلکہ میں تو آئٹمز, سمجھتا ہوں کوئی کہ اگر کل ویکیشنز. کبھی کہ اگر میرا ایمان ڈگمگائے تو مجھے وہ گولی مارے گی. تو پہلے تو یہ چیزیں. اور دوسری, ہمیشہ میں اپنے جہاں پہ ہم اکیلے بیٹھتے ہیں, جہاں بیوی ساتھ نہ ہو, دوست احباب بیٹھتے ہیں, تو ان کو کبھی کبھی میں ایک بات بولتا ہوں تاکہ وہ سن نہ لے نا, کہ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے. وہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اگر ہم مر جائیں تو سب سے زیادہ بیوی روئے گی, تو جو سب سے زیادہ روئے گی اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو بیسیکلی میں نے جو بات کی نا بدنام زمانہ ڈپارٹمنٹ کی, وہ میں نے اسی لیے کی بیکاز دیر از این امپریشن کہ اگر آپ کو کمانا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو سائڈ کی کمائی استغفر اللہ چاہیے, تو آپ کو اپنے گھر بنائیں آپ اور اپنی پراپرٹیز بنائیں اور بس حاضہ من فضل ربی لکھ دیں تو گزارا چل جاتا ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے وہ ڈپارٹمنٹ چوز کیا اور آپ اس ڈپارٹمنٹ میں بچتے بچاتے آج اللہ کا شکر ہے اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ یو آر ان اے پوزیشن ویئر یو کین مے بی ٹرائی ٹو فکس دا فلاز ان دیٹ ڈپارٹمنٹ. تو جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ اگر میرا ایمان ڈگمگائے تو میری بیوی گولی مارے گی, تو سب سے اس کے اندر میں بھی بتانا چاہتی ہوں اپنا ایک پرسنل واقعہ کہ میرے والد صاحب ایس سی سی پی میں تھے. اب وہ ہے تو آٹونومس باڈی, لیکن وہ obviously گورنمنٹ کے انڈر ہی, فائنانس منسٹری کے انڈر آتا ہے ڈپارٹمنٹ, ایز اے ریگولیٹر کام کرتے رہے. اب ریگولیٹر کے پاس بھی بڑے آپشنز ہوتے ہیں. سو وین ہی واز ویری ینگ, آئی واز ہارڈلی این ایئر اولڈ, بلکہ اس سے بھی میں کم کی تھی, تو ان کو بھی کسی قسم کی آفر بہت آتی تھیں. پھر آئی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی, ابھی 1.5 سال 2 سال ہوئے تھے شادی کو. تو انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کو ذرا سا جج کروں نا کیسی ہے. تو انہوں نے امی کو کہا کہ جی somebody offered me something and I accepted it, حالانکہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی. تو امی نے جیسے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا, 1992 میں پاپا کی تنخواہ 5,000 تھی, تو امی نے جیسا اس کے اوپر ریئیکٹ کیا کہ آپ اس وقت اٹھیں اور اٹھ کے میرے گھر سے چلے جائیں یا مجھے ٹکٹ کرا دیں ٹرین کا, میں اپنے میکے چلی جاؤں. سو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک سپورٹیو اسپاؤز آپ کے ساتھ ہو, چاہے آپ مرد ہیں کام کر رہے ہیں تو سپورٹیو بیوی, یا چاہے آپ عورت ہیں کام کر رہی ہیں تو سپورٹیو آپ کے ہسبینڈ, وہ بہت ضروری ہیں آپ کے سفر میں. اور اگر وہ آپ کو تنگ کرنے لگیں, اگر وہ آپ سے ان نیسیسری ڈیمانڈس کرنے لگے, تو دیر ول کم اے ٹائم جب آپ کے اندر ایک ریشنلائزیشن ڈیولپ ہو جائے گی, یار میں کیا کروں, مجھے گھر کا سکون چاہیے, ٹھیک ہے, اب کرنا ہی پڑتا ہے, یو نو, جیسے لوگ اپنی باتوں کو جیسے ریشنلائز کر رہے ہوتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی. تو میڈم مرشد تو بن گئی نا. ہاں بالکل 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 بالکل. اچھا, سو ایک طرف دیکھیں, آپ نے کہا آپ نے کرپشن سروائیو کی, ٹھیک ہے, آپ نے وہ اس میں سے راستہ اپنا نکالا, آنیسٹی کے ساتھ چلتے رہے. لیکن دیکھیں, آنیسٹی کے ساتھ تو آپ چلتے رہے, ہرے نمبر پلیٹ کی گاڑی بھی ہے, ٹھیک ہے, آج آپ اپنے آپ کو CSS آفیسر بھی ماشاء اللہ کہتے ہیں, پورے پاکستان میں رسپیکٹ بھی ہے. پیسہ نہیں ہے ویسا آپ کے پاس, آئی ایم شیور کہ جیسا آپ یا تو استغفر اللہ کمرشل کرپشن کر کے کما لیتے, یا پھر آپ اگر ایز اے ٹیکس پریکٹیشنر کام کر رہے ہوتے تو آپ کما لیتے. سو وائی ڈنٹ یو چینج اٹ؟ ایک تو مجھے پتا ہے مرشدہ نے آپ کی نہیں چینج کرنے دی, بٹ اس کے علاوہ بھی کیا ہے, کیا ملتا ہے؟ میڈم 2 اسپیکٹ ہیں آپ کے سوال کے اندر. ایک اسپیکٹ تو یہ ہے کہ پیسہ یا رزق جس کو میں مانتا ہوں, وہ رزق تو بہت ساری فارمس میں ہوتا ہے, صحت کی فارم میں ہوگا, خوشی کی فارم میں ہوگا, بچوں کی فارم میں ہوگا. تو جو بڑا ورڈ ہے نا وہ رزق میں استعمال کروں گا. میرا یہ ماننا نہیں ہے, میرا یہ تجربہ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا ماننا, بلیف, ایک ہوتا ہے ایسا بلیف وچ از سپورٹڈ بائی یور اون لائف ایکسپیرئنس, کہ جو رزق کا معاملہ ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں. سم ٹائمس کوئی پروجیکٹ ذہن میں آتا ہے اور شدید محنت نہیں, تھکا دینے والی محنت کرنے کے باوجود بھی انسان اس میں کامیابی نہیں حاصل کرتا کیونکہ وہ نہیں تھا لکھا ہوا. اور سم ٹائمس آپ کو کوئی ایسی چیز ہاتھ لگ جاتی ہے کہ جو 80-20 پرنسپل کے حساب سے 80% آف دا ریزلٹ 20% میں مل جاتا ہے. تو بیسیکلی میں تو اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ ایون وہ لوگ جو کہ انفیئر مینس یوز کرتے ہیں, کیا ان کو بھی ڈیزائرڈ چیز مل جاتی ہے؟ ضروری نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از دا وے یو لک ایٹ دا تھنگس, کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. سنت کیا ہے, لیس للانسان الا ما سعی, کوشش کرتے رہنی ہے. مگر جو سیکنڈ اسپیکٹ آپ نے کہا نا, اس پہ تو میرا ایک اچھا تجربہ یہ تھا کہ ایون چونکہ مختلف جگہ پہ میں رہا ہوں, سندھ ریونیو بورڈ میں ایز کمشنر میں نے کام کیا ہے, ڈیپوٹیشنس پہ,
اور بڑا وہاں پہ الحمدللہ ایک اچھا ماحول ہے, اور جس طریقے سے FBR میں سیکھنے کا چانس ملا وہاں پہ بھی چانس ملا. تو کسی لٹیگیشن میں کوئی گورنمنٹ کے ٹیکس کو چیلنج کیا گیا تھا, تو ٹاپ کا لائر گورنمنٹ نے ارینج کیا, وہ میٹر میں دیکھ رہا تھا. جب میں نے اس کی فی دیکھی تو میں نے کہا جی اس وکیل صاحب کو کیس تیار کرنے میں اگر کسی کا رول تھا تو میرا تھا. یعنی بات یہ ہے کہ اس کو فیکٹس بتانا, لا کی چیزیں کرنا, وہ تو سیدھی سے کلائنٹ بتائے گا تو وکیل آگے لڑے گا نا. صحیح. وکیل کا کام کب شروع ہوتا ہے؟ جب کلائنٹ بولنا بند کر دے. تو میں نے اس کو اتنا ٹرین کر دیا تھا, یعنی چونکہ میں لا کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو لیگل پوائنٹس بھی بتائے. اگلے دن وکیل صاحب نے وہی بات ہے کہ کیس جیت گئے. اب میں نے پھر پیپر اٹھایا, ایک پلاننگ یہ کی کہ واٹ اف کہ میں جاب کوئٹ کر دوں یا ارلی ریٹائرمنٹ لے لوں اور ایڈوائزری کی طرف چلا. بالکل. کیونکہ مجھے ہمیشہ جو سرکاری وکلاء ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ طارق تو نے اپنی جاب کر کے نا جتنا کمایا اس سے 100 گنا تم ایک سال میں کما سکتے ہو. بیکاز کہ اصل میں لا, میں ہمیشہ یہ بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ ٹیکس کی نالج بھوکا مرنا کبھی نہیں دے گی, کیونکہ یہ نالج نہیں ہے, ورک ہے. تو اس کی نٹی گریٹیز, اس کے گلی کونے کوچے سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. تو میں نے پلان بنایا. ایک دن وائف میری جو کہ خود گورنمنٹ جاب میں کسی وقت رہی ہے, شی نوز ایوری تھنگ, بٹ اس نے بچے چھوٹے تھے تو شی ریزائنڈ. تو میں اس کے سامنے رکھا پروپوزل. صحیح. تو بڑے صبر سے اس نے سنا, مکمل بات سمجھی. میں اس کو کہا دیکھو میں اگر اس دفعہ سال بھر کے اندر جاب کو کوئٹ کر کے اور ایڈوائزری میں جاتا ہوں تو ود ان نیکسٹ 6 months میں سیٹ اپ بنا لوں گا. ریزن کیا ہے؟ ٹیچر ہوں, آرٹسٹ ہو, ٹیچر کو ایک کام تو آتا ہے بولنا, تو وکیل کو کیا ہے, وکیل کیسے کماتا ہے؟ بولنے سے. بالکل. اور دوسرا نالج, وہ تو تمہیں بھی پتہ ہے. تو اس نے کہا کہ ساری بات آپ کی جب مکمل ہو جائے گی پھر میں بات کروں گی. اینڈ پہ آ کے جب میں نے بات مکمل کر کے رکھا کہ دیکھیں جی اگر 1 سال کے اندر میں سیٹ اپ بنا لیتا ہوں نا جاب چھوڑ کے, اور اس کے بعد اگلے 2 سال میں اتنا کما لوں گا کہ آپ 6 مہینے یورپ میں ہوں گے, 6 مہینے پاکستان میں ہوں گے, آپ کی مرضی سے. پیسہ ریلیونٹ ہو جائے گا کیونکہ واقعی اتنا پیسہ ہے ایڈوائزری میں. صحیح. تو اس نے جب بات سن لی تو اس کے بعد میں نے کہا جی اب بتائیں, مرشد تو اسی طرح بات کرتے ہیں, جی حکم. اس نے کہا وہ بچے فری بیٹھے, جاؤ ان سے کھیلو. میں نے کہا کیا مطلب کھیلو؟ کہ جاؤ نا بس بچوں سے کھیلو. میں کہا کچھ تو بتاؤ, کہ پاگل ہو گئے ہو؟ ٹھیک ہے کمشنر کے بچے ہیں اور میں کہا پاگل تم یہ سوچتی ہو؟ نہیں جی, نو ڈسکشنس. اچھا. اب میں بہرحال اس کی وزڈم بھی ہے, وزڈم بہت سارے بینیفٹس ہیں گورنمنٹ جاب کے جس کو وہ نہیں چھوڑ. پیسہ جب میٹر نہیں کرتا آپ کے لیے, آپ کے اسپاؤس کے لیے, تو دین اس جیسی لائف کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس پیسہ اتنا ہو کہ انسان سسٹین کر جائے. باقی تو لائف میں آپ کو بتاؤں نہ چیزوں سے ہے نہ پیسے سے, لائف ایکسپیرینس سے ہے. ٹرو. تو گڈ ایکسپیرینس جو آپ کا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے. تو میڈم اس لیے میں نے کیا یہ کہ میں نے کہا اگر اچھا خود میں ایڈوائزری میں نہیں جا سکتا تو چلو جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہی گائیڈ کر دو. اب تو میری ایک جنریشن ہے اسٹوڈنٹس کی جو کہ ماشاءاللہ ایڈوائزری میں ہے. بڑے بڑے بگ 4 کے اندر پارٹنرس ہمارے کسی دور میں اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے, اب تو کولیگس ہیں ماشاءاللہ, پارٹنر لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو اٹس اے ونڈرفل فیلنگ کہ چلیں کچھ کام آپ خود کرتے ہو, کچھ کام آپ پاسان کر دیتے ہو. یہ کام ہم نے پاسان کر دیا ہے. آپ کنگ نہیں ہیں, آپ کنگ میکر ہیں. مطلب ان وے کہہ سکتے ہیں. آسان الفاظ میں, آسان الفاظ. لاڑکانہ سے آپ کا تعلق ہے. واٹ از ون میموری آف چائلڈہڈ وچ مطلب یو چیریش کہ کاش یہ 2 منٹ مجھے یہ والا موقع دوبارہ مل جائے؟ ابھی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نیورل نیٹ ورک تھا جس پہ تھوڑی سی ریسرچ ہوئی, تو میں بھی تھوڑا سا شوق رکھتا ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. صحیح. سمجھنے کا نہیں, اس پہ کام کرنے کا, تاکہ میں اپنی فیلڈ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں. تو اس میں مجھے سڈنلی ایک چیز کا احساس ہوا کہ جو میموریز بنتی ہیں وہ میموریز میڈم یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے کسی برین کے کسی باکس میں سے وہ چیز نکال کے اور واپس کرتے ہو. بیسیکلی وہ انٹائر ایکسپیرئنس ریلیو ہوتا ہے ایکچولی. تو میری تو بچپن کی بہت ساری میموریز ہیں, ہر بچے کی ہوتی ہیں. پتنگیں اڑانا, کرکٹ کی ایکسپیرینسز ہیں, اور ویڈیو گیمز کے ایکسپیرینسز ہیں, وہ درختوں پہ چڑھنا اور اس سے گر کے اپنی بازو توڑوا لینا. یہ سارے ایکسپیرینسز ہیں. اور سندھ میں تو سندھ کے آم کھانا, وہ بھی آپ کی میموری ہوگی. آم میموری نہیں ہے, وہ اس وقت چل رہا ہے. میموری تو وہ ہوتی ہے نا جو چلا گیا. تو سندھ کے جو آم ہیں اس کی, اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. آم جو ہے وہ ایک ایسا پھل, میری وائف کو بھی پتہ ہے
اس چیز کا صحیح. مائی فیوریٹ از آم. تو وہ تو اچھا. بالکل ہے, اس کی میموریز بھی ہیں, اور کرنٹلی اس وقت میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو چلتا رہے گا. صحیح صحیح. اصل میں آفٹر اے سرٹن ایج یہ ہونے لگتا ہے نا, انسان کہتا ہے کہ میں ذرا آم نہ کھاؤں, کم کر لوں اور یہ کر لوں. مطلب لائک آئی آلویز ٹرائی کہ اب میں کہتی ہوں پہلے بچپن میں ہم جتنے آم کھا لیا کرتے تھے اب تھوڑے کم کھایا کریں. سو وہ میڈم تھوڑا سا اس پہ جو ہے نا, میرا بھی اسی قسم کا ویو تھا, بٹ میں نے ویو چینج کر لیا تھا, کیونکہ ایک صاحب ہمارے سینئر تھے, صحیح ریٹائرمنٹ ان کی ہو گئی, تو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی واٹس ایپ گروپ پہ تھے, انہوں نے بڑا تجربہ شیئر کیا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. صحیح تجربہ انہوں نے یہ شیئر کیا, انہوں نے کہا جی پوری عمر میں نے ایکسرسائز کی ہے, پوری عمر, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی آئل کے یوز سے لے کے شوگر اور ایوری تھنگ, کہتا ہے جی میں تو نہاری جانتا نہیں ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے, اللہ, ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتا کہ نہاری کا. اتنا محتاط زندگی گزارنے والا بندہ کہتا ہے کہ جی بائی پاس پھر بھی میرا ہوا. اللہ, تو میں نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو چلو کوئی بات نہیں ہے, ہم کھا کے ہی مرے. صحیح. تو ریزنیبل احتیاط ہم کر لیتے ہیں, باقی نہیں کرتے. اتنا ہے نہیں. ماں کے ہاتھ کا کیا کھانا یاد آتا ہے آپ کو؟ تلے ہوئے آلو. تلے ہوئے آلو, اچھا کیسے بناتے ہیں؟ بیسیکلی مجھے بھی کوکنگ آتی ہے, صرف یہی آلو بنانا. اچھا. میرے بچوں کو پتا ہے اس چیز کا, کوکنگ مجھے بالکل نہیں آتی, وہ میرے ہاتھ کا کچھ بھی نہیں کھاتے, نہ مجھے بولتے ہیں, مگر ان کو ایک بات کا پتہ ہے کہ آلو بنانا مجھے آتے. اس کا ایک سٹائل تھا, ماں کا 2 طریقے سے بناتی تھی. ایک تو وہی جو فرائی کرنا ہوتا ہے وہ, اور ماشاءاللہ میری بیوی بھی اچھے ہی بناتی ہے, بچوں کو وہی, میں ان کو بولتا ہوں میری روح تم لوگوں میں ہے کہ فرائیڈ آلو ان کو اچھے لگتے ہیں. اچھا. مگر میری ماں ایک اور کام کرتی تھی, کبھی کبھی کیا کرتی تھی کہ وہ جو چولہا جلا کے نا اس پہ آلو رکھ دیا, وہ اب وہاں سے وہ, اب آئی ڈونٹ نو لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے, مگر اگر آپ اس طرح کر لینا وہ پورا جل جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے آپ اگر چھلکا اتار کے کھائیں, اٹس اے ڈفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے اس کا. تو میں اپنے بچوں کو بولتا ہوں کبھی کبھی نا کہ کالے آلو کھلاؤں, دیٹ از مائی کوکنگ اسکل. اچھا صحیح صحیح. اچھا طارق صاحب, پھر آپ آ گئے سی اے کی طرف. اب یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ آپ سی ایس ایس کو تو آپ پڑھاتے ہی تھے, یو ور اے ٹیچر, بیکاز آئی تھنک ٹیچر میں سمجھتی ہوں پیدا ہی ہوتا ہے, ٹیچر نا کوئی بن نہیں سکتا, اور اگر کوئی بنتا ہے یا مجبوری کے عالم میں بنتا ہے تو وہ پھر وہی والا ہوتا ہے, اور اس کی اسکل بھی ویسی ہی ہوتی ہے, اور اس کی زندگی ایک بالکل ایک بیٹر, جیسے ہمارے ٹیچرز ہوا کرتے تھے اس طرح سے رہتی ہے. سو یو ور اے بورن ٹیچر, دیٹ آئی نو, اور سی ایس ایس کو آپ نے پڑھایا. سی اے کی طرف آپ کیسے آئے, کیا مطلب کیا راستہ نکلا؟ کالج میں میڈم ہم 3-4 دوست تھے. اچھا. میں اکیلا تھا جو سی ایس ایس کی طرف گیا, وہ باقی سی اے کی طرف آئے. ایف ایس سی کی بات کر رہے ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں, پوسٹ ایف ایس سی کی بات کر رہا ہوں, کہ جب میں سی ایس ایس کی تیاری کرتا تھا تو ایف ایس سی کے بعد میرے دوست سی اے میں تھے. اچھا. کراچی میں لڑکانہ میں ہوتا تھا, عید کے دنوں میں ملتے تھے, تو ان کی ڈسکشن صرف کس پہ چلتی تھی, جس پہ اکاؤنٹنگ پہ, فائنینشیل اکاؤنٹنگ, اور اس کی کتابوں پہ ایک مہیشوری ہوتا تھا, تو میں ان کا نام ہی جیسے ہوتا ہے نا, نام بگاڑتے ہیں ایک دوسرے کے, مکھرجی اور اس قسم کے کتابیں ہوتی تھیں, تو وہ ڈسکشن اس پہ چلتا تھا. تو میں ان کو کہتا یار اللہ کے واسطے چھوڑو یار. تو سی اے سے میں بہت بھاگتا تھا. ایک تو میں نے آپٹ نہیں کیا سی اے, آبویسلی سی ایس ایس کی وجہ سے, اور ڈسکشن میں بھی مجھے, تو میں کہتا ہوں اللہ نے گھما کے نا واپس ادھر کے کھڑا کر دیا کہ جس سے بھاگ رہے تھے آ جا, اسی میں زندگی گزار. ایکچولی ہوا اس طرح کہ مجھے جب سی ایس ایس کا میں نے ریٹن پارٹ جو تھا پاس کر لیا, تو لڑکانہ میں ایک جس کو کہا جائے کہ ایک میرا جو الما ماٹر جس کو کہا جائے, ایک جنت کی جگہ ہے وہاں پہ, لائبریری. ٹھیک ہے, وہ میں اس کو بہت مس کرتا ہوں, اس ٹائم کو بہت مس کرتا ہوں. گورنمنٹ کی لائبریری ہے, پبلک لائبریری ہے, اور بہت اس نے بڑی زندگیاں بنائی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں میری زندگی بنانے میں بھی 2 چیزوں کا بڑی سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ ہم نارملی ویسٹرن کنٹریز کو اور یو ایس کو ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کی پالیسیز کی وجہ سے, مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک میں بینیفیشری ہوں کسی چیز کا, میں اس کا آج شکر ادا کروں, شکرانہ بھی ادا کروں, تھینک یو بھی بولوں. وہ تھا ایشیا فاؤنڈیشن. ایشیا فاؤنڈیشن یو ایس کا کوئی ادارہ تھا جو کتابیں ڈونیٹ کرتا تھا. یہ بند ہو گیا. تو ہماری لائبریری میں ایک تو پاکستانی کتابیں ہیں, پاکستانی کتابوں کی انگریزی سمجھنا بھی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ ہماری دیسی طریقہ ہوتا ہے, بٹ ایکسپرٹس تو نہیں ہوتے نا. تو مجھے اوریجنل کتابیں لائبریری میں پڑھنے کا موقع ملا. سوشولوجی میں نے یہ نہیں کیا کہ لوکل کتاب اٹھا لی, سوشولوجی کی جب میں نے مگرا ہل کی, ہاؤٹن میفلن کی جو اوریجنل کتابیں جب پڑھی, دس از ویئر مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا ریولوشن ہوا.
وہ یہ تھا کہ پہلے ٹینیجر تھے, بچے تھے, چھوٹے تھے, پھر بوڑھے ہو گئے, جوانی ملی ہی نہیں, کیونکہ اتنا کچھ سیکھا, اتنا کچھ ٹھہراؤ آ گیا زندگی کے اندر. تو وہ میں اس کا بینیفیشری ہوں, اس پبلک لائبریری کا اور اس ایشیا فاؤنڈیشن کا, کیونکہ یہ ایکسیسیبل نہیں تھی. آج کل کے دور میں اور اس دور میں فرق یہ ہے کہ پہلے آپ انفارمیشن اور نالج کو, سب سے بڑی اسٹرگل کیا ہوتی تھی, سب سے بڑی اسٹرگل ہوتی تھی کہ آپ کتابوں تک ایکسیس رکھیں. وہ جو امام غزالی کا بڑا مشہور قصہ ہے کہ جس میں امام غزالی کسی سفر پہ جا رہے تھے اور اس کی کتابیں, پہلے وہ ہاتھ سے لکھتے تھے کتابیں, اب ہمیں تو مل بھی جاتی تھی نا, تو لکھتے تھے ہاتھ سے. تو چور آ گئے اور انہوں نے آ کے ڈاکہ ڈالا اور اس سے جو بچتا تھا وہ چھین لیا. تو امام غزالی چھوٹے تھے اس وقت, پڑھتے تھے, تو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میرا علم نہیں چھینو. تو وہ چلا گیا ڈاکو اپنے سردار کے پاس, سردار آیا ان کے پاس اور ان سے مذاق کرنے لگا امام غزالی سے کہ یہ کون سا علم ہے جو میں چھین کے جا رہا ہوں تم سے, یہ کون سا علم ہے. تو دس از ویئر وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی نے ریئلائز کیا کہ علم وہ ہے جو یاد ہو, علم وہ جو سیکھا جائے. اور آج آپ امام غزالی, جو کہ آپ اندازہ ہوگا کہ اسلام کے ون آف, وہ کہتے ہیں کہ گریٹسٹ اسکالر تھے, بالکل, تو کیسے بنے, کیونکہ ان کو وہ ایک ایکسپیرینس نے سکھا دیا. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا چیلنج ہوتا تھا ایکسیس ٹو نالج, کتابیں, انٹرنیٹ اس طرح نہیں تھا یا ارلی اسٹیج تھی. تو آج کے دور کے چیلنجز ڈفرینٹ ہے. تو ہمارے چیلنج تو یہ تھے, تو ہم اس پلیس کو میں اس لیے جنت کی جگہ بولتا ہوں, جس میں بیٹھے, جس میں سیکھا, جس میں وہ کتابوں کا ایکسیس ملا. کیا بات, تو وہاں سے پھر یہ ہمارے بچے تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے نا کہ مطلب یہ بھی کوئی بات ہوگی کہ لائبریری سے جا کے کتاب لے کے آ رہے ہیں. ہمارے بچے تو سوچ ہی نہیں سکتے. آج کل تو لائبریری سے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں نا, ہم تو لائبریری کہتے تھے کتابوں کی جگہ کو. بالکل بالکل. اور آج کل تو وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اے آئی کو دے دیتے ہیں پوری کتاب, اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے اس کی سمری بتا دو, تاکہ میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے, مجھے کتاب پڑھنے میں ویسٹ نہ کرنا پڑے. صحیح. تو سی اے میں پھر ہماری بات بیچ میں رہ گئی. وہ یہی تھا کہ جب بیٹھتے تھے اور یہ چیزیں کرتے تھے, تو اس وہاں سے جب اسی لائبریری کے اندر ریٹن پارٹ پاس کرنے کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ آپ کچھ گائیڈ کریں, اور گائیڈ کرنے کے چکر میں سیریز آف لیکچر شروع ہو گئے. تو جیسے آپ نے کہا نا ٹیچر, تو وہاں وہ ٹیچر کی پیدائش ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی پھر میں نے کوالیفائی ہونے کے بعد جوائن کیا کراچی میں, تو ٹیکسٹ کو پڑھانے کے لیے میں نے سوچا کہ اب کہاں اپلائی کروں. تو میرے ساتھ چونکہ دوست تھے ہی سی اے والے, تو انہوں نے کہا بھائی سب سے بیسٹ پلیس ہے سی اے میں پڑھانا. تو ایک یونیورسٹی کو میں نے سی وی بھیجی اور 2 سی اے کالجز کو بھیجا. تابانی, ایک تو آپ نے بتایا تابانی کو ہوا یہ تھا کہ انہی دنوں میں لکھنے کا شوق بھی تھا, تو میرا ایک آرٹیکل پرنٹ ہوا تھا اس میں بزنس ریکارڈر میں, مین آرٹیکل تھا ای کامرس پہ. اس وقت میں نے ای کامرس پہ لکھا تھا. صحیح. دس از اراؤنڈ کوئی 18-19 ایئرس بیک. صحیح. تو تابانی صاحب کو سی وی گئی ہوئی تھی. تو وہاں پہ ہمارے جو سینئر ٹیچر تھے, آج کل وہ آئی سی ایم اے کے پریزیڈنٹ ہیں, عظیم صدیقی صاحب. صحیح. تو انہوں نے دیکھا, اور تابانی صاحب نے دیکھا کہ بھائی یہ نام جو ہے نا, کبھی کبھی آپ کا نام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو نا تو فائدہ ہو جاتا ہے. تو میرا نام ہے تنیو جو آتا ہے نا سر نیم, اٹس ناٹ اے کامن سر نیم ان کراچی. انٹیریئر میں تو ہوگا بٹ اٹس ناٹ اے کامن. تو انہوں نے کہا یار یہ وہی تو نہیں ہے جس کی سی وی آئی ہوئی ہے. اینڈ دین انہوں نے سی وی اوپن کی, دس از ویئر میرا سی اے میں انٹری ہو جاتی ہے. اینڈ دین انہوں نے کہا جی بلاؤ اس کو. اچھا. تو میں بن سور کے چلا گیا تھا تابانی صاحب کے پاس تاکہ میرا انٹرویو ہوگا. تو میں گیا اور وہاں پہ ہمارے دوست جو ہیں وہ, ان کی یادیں آج بھی ہیں, سروت بھائی ہوتے تھے. تو سروت بھائی نے بٹھایا اور چائے پلائی, اور اس کے بعد میں نے کہا سروت انٹرویو کب ہوگا؟ کہتے سر کس چیز کا انٹرویو؟ میں کہا یار بلایا گیا ہے انٹرویو کے. کہتے سر آپ کی کل کلاس ہے, آپ کا انٹرویو ہم نہیں لیں گے, آپ کا انٹرویو بچے لیں گے. مگر یہ کیا مطلب, کیونکہ سی اے کا بچہ, میڈم دیکھیے مجھے نا پتہ نہیں کہاں سے آفریں آتی ہیں پڑھانے کی. ٹیکس کے کورس ڈیزائن کر کے میں نے دیے ہیں, میں نے بہت گائیڈ کیا, یونیورسٹیز کو کیا ہے کہ آپ ٹیکس یوں پڑھاؤ, مگر خود نہیں پڑھایا جا کے وہاں پہ, کیونکہ سی اے سے نا کہیں دل لگتا ہی نہیں لگتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ جب سی اے میں پڑھاتے ہو تو آپ کہیں نہیں پڑھا سکتے, کیونکہ وہاں بچوں کے پیچھے ہمیں بھاگنا پڑتا ہے, ادھر بچہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے کہ بھائی کلاس کینسل نہیں ہونی چاہیے, بھائی دیر نہیں ہونی چاہیے. بھائی دیکھیں یہ ایک فرق ہے سی اے کی. میں آپ کو یقین کریں کہ میں لیٹ ہو رہی ہوتی ہوں تو میں بھاگی بھاگی آتی ہوں, تو میری بچیاں مجھے, بیٹیاں میری تانا دیتی ہیں کہ ماما یو آر دا پرنسپل, آپ کو کیا ڈر ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی میرے جو باسز ہیں وہ میرے مینیجرز نہیں ہیں, میرے جو باسز ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. کہ یہ مجھے جو ہے وہ میرے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میم لیٹ آ رہی ہیں اور میم نے چھٹی کر لی اور ایسا کچھ بھی ہوا ہے. تو سی اے کو پڑھانے کا بیسیکلی نا ایک نشہ ہے ایسے, اور آپ کو وہ ایک دفعہ لگ جاتا ہے تو آپ کو کسی بھی یونیورسٹی پروگرام کو پڑھا کے بالکل بھی مزہ نہیں آتا. ایسے